الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قابل قدر جناب علامہ الحاج سید محمد عمران بخاری صاحب قبلہ، سادات و مؤمنین و مؤمنات، آج ایگزیکٹ شب شہادت جواد الائمہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام ہے، اور آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں جو مجلس شب شہادت منعقد ہو رہی ہے، اس میں 30 منٹ کے لیے آپ کو زحمت دینی ہے، اور اس میں چند نکات آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں المہدی سینٹر کی انتظامیہ کا، جنہوں نے آج کی مجلس کا اہتمام کیا۔ بڑے بڑے مراکز میں ان مظلوم اماموں کی مجالس منعقد نہیں ہوتی، لہذا آپ کو میں صد آفرین پیش کرتا ہوں کہ کم از کم آپ نے ایک بہترین ذکر پاک کا اہتمام کیا۔ ہمارے نم امام امام محمد تقی علیہ السلام، اور ماشاءاللہ ہمارے ڈائریکٹر پروگرامز بڑے پریشان تھے، حال تقریباً بھر چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ اسی طرح اگر آپ تعاون فرماتے رہیں گے تو یہ سلسلہ عقیدت و محبت اور ارادت کا چلتا رہے گا، اور اہل بیت عصمت و طہارت کی خدمت میں عرض ارادت و عقیدت ہوتا رہے گا۔ تو آج کی جو مجلس ہے بڑی عقیدت سے میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ کل ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ حاضری ہو رہی ہے مرکز آل محمد میں، تو میں نے چاہا کہ ایک مجلس پڑھ کے ان کی خدمت میں پیش کی جائے، اور کیونکہ حرز الجواد سفر کی ضمانت ہے، سلامتی کی، تو کیوں نہ سرکار جواد کے تذکرے سے حرز جواد حاصل کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو آج ہمارے امام کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے، سن لیجئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک، علی سے لے کے مہدی تک سلام اللہ علیہم اجمعین، مریم سے لے کر بطول تک، ہر معصوم تقوی کی معراج کی طرف گامزن رہا، یعنی تقوی ہر ایک کا شیوا رہا، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوا بھی تقوی رہا،
मुजाहिदों का भी, गाजियों का भी, राह खुदा में शहीद हो जाने वालों का, इंटेंट रखने वालों का, अच्छे लोगों का मियार तकवा रहा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो ज्यादा मुत्तकी है वो ज्यादा मोहतरम है। कुरान ने कहीं नहीं कहा जो ज्यादा मालदार है वो ज्यादा मोहतरम है। अल्लाह की नजर में रेस्पेक्ट तकवा की है, माल की नहीं। माल की कोई बुराई भी नहीं, अगर माल बुरी शय होता तो कुरान तारीफ न करता ज़कात देने वालों की, खुम्स देने वालों की, इन्फाक करने वालों की तारीफ न होती। ये तारीफ बताती है अगर इस्लाम ने सुलेमान की हुकूमत को कंडम नहीं किया बल्कि अप्रिशिएट किया है, और खदीजा की दौलत के बलबोते पर क़यामत तक इस्लाम कायम दायम है, तो पैसा होना बुरी चीज़ नहीं है, माल के साथ मेंटेलिटी का चेंज होना बुरी चीज़ है, और यूसेज बुरी चीज़ है। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह ही के रास्ते में लगाइए, दे अल्लाह रास्ता शैतान का हो, इसे कंडम किया गया है। वरना तो पैसा होना कोई बुरी बात नहीं, अलबत्ता पैसा हो भी तो उसको रेस्पेक्ट का जरिया करार नहीं दिया। इज्जत है तो तकवा की, इज्जत है तो पाइटी की, इज्जत है तो ज़ुहद की, इज्जत है तो किरदार की। हर मासूम तकवा की मेराज की तरफ जाता रहा, मगर किसी मासूम का लक़ब तकी नहीं है। तकी सिर्फ हमारे नवे इमाम हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह ताला हाफिज साहब को भी सलामत रखे। इनके नारों की वजह से भी लोगों के दिल दहल रहे हैं। माशाअल्लाह, इनको और चाहिए कि नारे लगाएं। जी हाँ, पहले लोग कहते थे कि हाफिज कुरान नहीं नारे लगाते, अब हाफिज कुरान ही नारे लगाता है बेचारा, बाकी तो गुमसुम बैठे हैं। अल्लाह ताला इन गुमसुमों को भी ज़रा तौफीक दे बोलने की कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के तज़किरे में बोलते रहें। तो जरा मुलाहजा फरमाते चले कि तकी पूरी कायनात में एक है। कोई नबी तकी नहीं गुजरा, कोई इमाम तकी नहीं गुजरा। तकी यानी यह है सिफत मुशब्बहा, तकी बरवज़न अली। ये शजी, अली, तकी, नकी एक ही वजन है। तकी है सिफत मुशब्बहा। तकवा में अजीब बात यह है कि इसमें फाइल आता ही नहीं, जैसे शरीफ में इसमें फाइल नहीं आता। आपने शारिफ कहीं नहीं सुना होगा आज तक, शरीफ है। ताकी कहीं नहीं सुना होगा, तकी है। फर्क ये होता है इसमें फाइल की सिफत कभी होती है कभी नहीं होती। सिफत मुशब्बा वो है जो दुनिया में भी रहती है, आखिरत में भी रहती है। अली यहाँ भी बुलंद है, वहां भी बुलंद है। तकी यहाँ भी तकी है, वहां भी तकी है। तो ये इमाम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है, पाक लक़ब तकी, जाहिर है कि मोहम्मद तो रिपीट हुआ है। पहले भी अर्ज कर चुका हूं मैं कि मोहम्मद भी रिपीट हुए, अली का लफ्ज़ भी रिपीट हुआ। 4 मोहम्मद है मासूमीन में, 4 ही अली। इनमें यह नहीं कि 3 और 4 का फ़र्क हो। जब दोनों भाइयों ने अपने अंदर फ़र्क नहीं रखा तो आप फ़र्क के कायल क्यों हो रहे हैं? अल्लाह ऐसे ही सर क्यों? माशाअल्लाह हाफिज साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ज़रा मुलाहज़ा फरमाते चलें, ये इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम
یہ تھے 8 سال کے جب ان کے بابا دنیا سے چلے گئے. ان کو منصب امامت ظاہری طور پہ ملا. ان کی ایج تھی 8 سال کی, ٹوٹل 8 سال. اور ایک صاحب نے پوچھا کہ کیف تحمل وزر الامامت فی صغر سنک, فرزند رسول ابھی آپ بالغ تو ہیں نہیں, امامت کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ آپ نے پوچھا کیف حمل وزر النبوت عیسیٰ. اللہ اکبر. اگر 3 دن کا بچہ نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے, 8 سال کا بچہ امامت کا بوجھ کیسے نہیں اٹھا سکتا؟ 8 سال میں امامت کے منصب پہ فائز ہوئے. ایک بات بتا دی کہ یہ بالغ نابالغ کی بحث غیر معصوم میں ہوتی ہے, معصوم میں نہیں ہوتی. یہ غیر معصوم ہیں, انتظار کرتے ہیں کب عبادت کریں کب نہ کریں. جن کا ذکر ہی عبادت ہو وہ انتظار تھوڑی کریں گے کہ کب کریں کب نہ کریں. مولا سلام علیکم ماشاء اللہ. تو 8 سال کے سن مبارک میں آپ اپنے بابا کے جانشین ظاہری طور پر قرار پائے. اور میں جب طالب علم تھا اس زمانے میں میری عادت تھی لکھنے کی, آج بھی الحمدللہ لکھتا ہوں. تو میں نے زمانے طالب علمی میں ایک عربی کی کتاب میں روایت دیکھی تھی اور میں نے سوچا کہ شاید پرنٹنگ کی غلطی ہو گئی ہے. تو میں نے اپنے سمجھداری کر کے لکھا کہ ثلاثین نہیں ہونا چاہیے, ثلاثہ ہونا چاہیے. آج میں اپنے پرانے وہی زمانے طالب علمی کے نوٹس دیکھ رہا تھا تو اس میں نے لکھا تھا کہ امام سے ایک نشست میں 3000 سوال پوچھا گیا. ایک نشست میں 3000 سوال پوچھا گیا اور امام علیہ السلام نے ترکی بترکی جواب دیا. وَكَانَ هُوَ سَبِيُّ 10 سنہ, آپ کا سن مبارک 10 سال تھا. 10 سال کے بچے نے ایک محفل میں ایک مجلس میں 3000 سوالوں کے جواب دیے ترکی بترکی. اب آج میں نے بہار کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ زمانے طالب علمی میں بہت بڑی غلطی ہو گئی. وہ غلطی کتاب کی نہیں تھی, وہ ہمارے سمجھنے کی غلطی تھی. 30,000 تھا, 3000 نہیں, 30,000. 30,000. کتنے مسائل پوچھے گئے؟ 30,000. کتنی مجلسوں میں, کتنی محفلوں میں؟ ایک میں. ذرا غور فرمائیے. اور اتنی لمبی تو تھی بھی نہیں وہ محفل یا مجلس, اتنی لمبی نہیں تھی کہ دنیا 3000 بھی بیان کر سکے. انہوں نے 30,000 کیسے بیان کر لیے؟ کوئی سمجھ رہے؟ مجھے بعض اوقات جب میں بچہ تھا تو ہم سنتے تھے کہ ایک قدم رکاب میں تھا, دوسرا رکاب میں جاتے تک. مولا علی نے تھارولی قرآن پہ نظر ڈال لی. یہی سنتے تھے نا, سارا قرآن نگاہ امیر میں آ گیا. اتنی دیر میں وہ کیسے آ گیا؟ بھیا وقت کے پابند وہ ہوتے ہیں جن کو وقت پہ کمانڈ نہ ہو. بولو بولو. علی کی بادشاہی ہے, علی اسم الہی ہے. زبان کے ساتھ دل بولا, علی بولا, علی بولا. علی میزان میں تولا, علی بولا, علی بولا. زمین بولی فلک بولا, علی بولا, علی بولا. تیرا مولا میرا مولا, علی بولا, علی بولا. نعرہ حیدری,
तो इस्लाह हो गई ना। 30,000 सवाल पूछे गए 10 साल के बच्चे से, और उस महफिल और मजलिस में एक मर्तबा भी ये न कहा लादरी कि मैं नहीं जानता। अब मैंने मंतिक में पढ़ा लादरी निस्फुल इल्म, ये कहना कि मैं नहीं जानता आधा इल्म है, इनके पास तो पूरा इल्म है। ये कैसे कहे लादरी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इनके पास तो पूरा इल्म है। लादरी एक मर्तबा न कहा लादरी। अब मैं आज पढ़ रहा था, आज मैं जब ये रिवायत देख के एनालिसिस कर रहा था, तो हमारे और हमारे मुखालिफिन दोनों ने इस पर बड़ी जौलानियत की है, बहुत घोड़े दौड़ाए। इस एक रिवायत पर एक साहब ने तो ये लिखा, ये कैसे मुमकिन है कि 30,000 सवालों के जवाब इतने फ्रेम ऑफ टाइम में दे दिए जाएं। तो बाद में कहते हैं कि मुझे एक और रिवायत मिली, रिवायत ये मिली कि चंद सवालों तक तो फर्जंद रसूल सुनते थे और जवाब देते थे, उसके बाद शख्स मुंह खोलने का इरादा करता, सवाल भी बताते, जवाब भी बताते, और उसके बाद खुदा शाहिद है, आज मैंने ये देखा है कि उसके बाद वो मुंह खोलता पूछने के लिए, सरकार जवाब दे देते। फिर सरकार ने आखिर में यह किया कि मुंह खोलने की जहमत ही नहीं दी, इरादा किया, कहा हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं। और लिखने वाले ने, मुतासिम ने लिखा कि मैंने हाँ नहीं को जब गिना तो 3 खत्मे कुरान बने। मास्टर जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये किताब है, ये किताब है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। क्योंकि मेरे भाइयों को तकलीफ भी होती है बेचारों को, वो फिर मुझसे पूछते हैं कहाँ से पढ़ा। ये बिहारुल अनवार से पढ़ा, 50वीं जिल्द है। हालात जवादुल आइम्मा में मुखालिफ ने भी यही लिखा, मुवाफिक ने भी यही लिखा कि जब हमने इबारतें जब गिनी तो हमने ये देखा कि 3 खत्मे कुरान बनते हैं। अब जो एक नशिस्त में 3 खत्मे कुरान करता हो, वो खुद नाते के कुरान ना हो तो फिर क्या हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है जनाब, किबला खुश हो रहे हैं, अगले हफ्ते ऐसे ही नारे लगेंगे। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। कुछ मुलाजा फरमा रहे हैं आप हजरात। 8 साल का बच्चा फिर 10 साल में पहुंचा तो क्या जवाब दिया। और इसी दौरान बल्कि 8 साल कुछ महीने के हैं सरकार, तो बगदाद बुलाए गए। मामून रशीद ने बगदाद बुलाया, और ये भी सब ने लिखा है, अपने पुराने सब ने ये जुमला भी लिखा है कि मामून अपनी सवारी पर अपने प्रोटोकॉल के साथ, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, अपने तमाम चहीतों के साथ हटो बचो की आवाज़ों से साहिल दरिया पे जा रहा था कि सामने देखा बच्चे खेल रहे हैं। खेलते हुए सारे बच्चे शाह की हटो बचो की प्रोटोकॉल की आवाज़ों से हट बच गए।
ہٹو بچو ہی ہوتی ہے نا. اور ایک کھڑا رہا جس نے ہٹنا سیکھا نہ تھا اور بچنا خدا سے سیکھا تھا. وہ کھڑا رہا, کہا من انت, اور کیوں نہیں ہٹے تم یہاں سے صاحبزادے, تم بھی تو بچے ہو. یہ ہمارے لوگ غلط لکھتے پڑھتے ہیں کہ وہ بھی کھیل رہے تھے. یہ خدا کا خوف کریں, ہمارے اہل بیت کی توہین نہ کریں, وہ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. حسنین کھیل رہے تھے نعوذ باللہ, اور ایک صاحب آئے, ان کی ایج ہے 55 کی, حسنین ابھی 5 کے نہیں ہیں. آپ 55 کے بچے کے ساتھ 5 سال کے بچے کو کھیلنے دیتے ہیں؟ یہ سب وہ روایتیں ہیں جو اہل بیت کی تقصیر میں, کثرے شان میں کھڑی گئی ہے. آل محمد کے بچے ایسے نہیں کھیلتے جیسے یہ کھیلتے, تو اس لیے کہ یہ دنیا کھیل تماشا تھوڑی ہے, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ ان کا تو ہر ایکشن عبادت ہی عبادت ہے. تو یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے. بعض ہمارے لوگ بھی پڑھ دیتے ہیں بچے کھیل رہے تھے, یہ بھی ساتھ کھیل رہے تھے. نہیں, وہ کھڑے ہیں, کھیلنے والے بھاگ گئے, عبادت والا کھڑا رہا. اس نے ایک سوال کیا کہ سب چلے گئے تو صاحبزادے تم کیوں نہیں ہٹے میرے راستے سے؟ 2 جواب عجیب دیے. فرمایا ما کانا طریق ضیقن, راستہ تنگ نہ تھا, وما کسرتو, اور میں نے کوئی تمہارا قصور کیا نہ تھا. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ اللہ اکبر, اللہ سبحان. راستہ تنگ نہ تھا, میں نے کوئی غلطی کی نہ تھی, اب بغیر غلطی کے ناانصافی کی تم سے توقع نہ تھی. امام میں اور غلام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ امام ظالم کو بھی فار دا ٹائم بینگ ظلم کرنے سے روک سکتا ہے. یہ امام کی طاقت ہوتی ہے, سمجھے ذرا. اللہ اکبر. یہ توقع تم سے تھی نہیں. وہ چل دیا اور اس نے ظاہر ہے سوال پوچھا کہ من انت, کہا اسمی محمد. من واپس جب پلٹا تو اس کی مٹھی میں ایک شے تھی, مٹھی یوں بند کر کے اس نے سوال کیا. اللہ نے لقمہ دیا ہے تو میں اس سے آگے نہ جاؤں تو پھر کیا. قبلہ نے خاوری صاحب کو لقمہ دیا ہے. جی ہاں, تو یہ ذرا سن لیجئے. مٹھی بند کر کے اس نے مٹھی میں مٹھی والی چیز پوچھی. آج سن لیجئے, مٹھی میں جو چیز تھی وہ زندہ تھی. یہ شاید پہلے نہ سنا ہو. کوئی ذی روح تھی جس کی روح باقی تھی, جس کی جان باقی تھی. پوچھا یہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے بتا دیا. اصل میں اسے غلطی یہ ہوئی کہ مٹھی کا تجربہ پہلے ہو چکا تھا, اس کا مطالعہ نہیں کیا. کہ جب امیر کائنات سے کسی سیاسی حریف نے کہا کہ آپ جتنے جواب دیتے ہیں بغیر سوچے دیتے ہیں, امیر کائنات نے کہا تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ بند مٹھی کھول کے کہتا ہے 5. کہا سوچا نہیں؟ کہا یہ تو ہمارے سامنے ہمیشہ ہیں. کہ کائنات اسی طرح امام کے سامنے ہوتی ہے. حسنین کا بابا, نبیوں نے پکارا, سب مل کے بولو, منکر کی تباہی تیری قبر کے باہر, تیری قبر کے اندر. نعرہ حیدری. کہا یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے, اگر میں یہ فون ہو مثال کے طور پر مٹھی میں چھوٹا سا ہی جیسے مولانا کا ہے تو وہ چھپ جائے گا. جی ہاں, تو وہ چھپ جائے گا. تو وہ اگر چھپ جائے مثال کے طور پہ چھوٹا فون ہو تو میں کہوں گا یہ فون ہے. جی ہاں,
تو یہ فون ہے بھائی، چھپانے والے بھی تو بڑے ہیں نا. تو کوئی چیز ہاتھ میں ہو چھپ جائے تو کہیں گے یہ فلاں چیز ہے. کاغذ ہے مثال کے طور پر، انگوٹھی ہے مثال کے طور پر. یہ ہوتا ہے حلی جواب. ایک منطق میں ہوتا ہے نقضی جواب. حلی جواب وہ ہوتا ہے جو ڈیمانڈ کی سپلائی ہو. نقضی اسے کہتے ہیں منہ توڑ کے بتایا جائے. سمجھے ذرا، جس سے منہ ٹوٹ جائے اس کو کہتے ہیں نقضی جواب. ہمارے ائمہ نے حلی جواب بہت کم دیے، عموماً نقضی جواب دیے، منہ توڑ کے جواب دیے. نقضی سنیے نقضی جواب کیا تھا. روکیے نہیں آپ. اچھا لے لیں تو ذرا ملاحظہ فرمائے کہ نقضی جواب کیا دیا. حلی جواب یہ ہے کہ جو چیز ہے بتا دیں فلاں چیز ہے. سرکار نے عجب جواب دیا، فرماتے ان اللہ خلق بمشیتہ فی بحر قدرتہ سمکن حیا. اللہ نے اپنے سمندروں میں اپنی قدرت و مشیت سے مچھلیاں پیدا کی ہیں. جب سمندروں میں مد و جزر آتے ہیں تو ہوا ان مچھلیوں کو لے کر فضا میں اڑ جاتی ہے. والملوک والخلفاء یبعثون صیادا، اور وقت کے حاکم اور امیر اپنے باز بھیجتے ہیں. تصیدون سمکن، وہ ان مچھلیوں کو ہوا سے پکڑ کے لے آتے ہیں. یختبرون اولیاء اللہ، اور وہ دنیا کے خلیفے اللہ کے معین کردہ اماموں کا امتحان لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اب جو قبلہ نے اشارہ کیا تھا اس کا جواب دے دوں. آگے اس سے ذرا، خدا کی قسم اکثر جو پڑھا جاتا ہے یہ نہیں پڑھا جاتا کہ وہ مچھلی زندہ تھی. آج عرض کر رہا ہوں وہ مچھلی زندہ تھی. کیوں زندہ تھی؟ اس نے عصمت تقی کی گواہی دینی تھی. یا علی یا علی، جو معصوم کی گواہی دے وہ مر نہیں سکتا. سمجھے نا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے قبلہ گواہی دینی. باقی انشاءاللہ مجلس اگر زندگی ہے تو بھائی حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کی طرف سے، یہ بھی تو ان کے جد ہے نا. تو اب آئندہ کی امام رضا علیہ السلام کی بھی، امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی مجالس اور جشن انہی کی طرف سے ہوں گے، رضوی فیملی کی طرف سے ہوں گے. یہاں مجلس روک رہا ہوں. امام کو ایک میسیج سن لیجئے امام کا. بس یہاں پورا آدھا گھنٹہ پڑھ چکا ہوں. یہ جتنے بھی رضوی سادات ہیں، رضوی، رازوی، رضوی، رضوی، سارے امام جواد ہی کی اولاد. یہ بھی معلوم ہے سب کو ماشاءاللہ، یہ جد ہے رضوی سادات کے جد اعلیٰ امام رضا اور امام جواد علیہ السلام. آپ بھی تو رضوی ہیں نا؟ ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ اسپانسر مل گئے. پھر آج رضوی اسپانسر ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے حاجی صاحب کو سلامت رکھے اور دیگر رضویوں کو بھی اللہ سلامت رکھے. بس میں ایک میسیج دے رہا ہوں جو میں نے کبھی آج تک یہاں نہیں دیا، کیونکہ آج ہی رجائنا سے کالز آ رہی تھی صبح سے کہ ٹیپ پہ مجلس کرنی ہے تو ایک اچھی سی مجلس ہمیں بھیج دیں، لنک بھیج دیں تاکہ ہم مجلس کر سکیں. تو آئندہ ایک لنک مل جائے. آج سنیے، ایک عجیب پیغام ہے امام جواد کا.
وہ یہ ہے, امام فرماتے ہیں من ترکل مدارات فإنہ المکروہ، جو شخص کرٹسی نہ رکھتا ہو وہ معاشرے میں مکروہ ہے. کچھ سمجھے ہیں آپ؟ مجھے تو لگتا ہے یہ سارا معاشرہ ہی مکروہ ہے. کیا کہنا، کرٹسی رکھو زندگی میں. امام جواد کی یہ خواہش ہے. رواداری رکھو، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کا احترام، برادرہڈ کا خیال، رشتوں کا لحاظ اور پاس، دوسروں کی عزت و توقیر کی پاسداری رکھو، تو پھر تو مکروہ نہیں ہو. جس معاشرے میں کرٹسی نہ ہو وہ معاشرہ مکروہ ہے. جس بندے میں کرٹسی نہ ہو وہ بندہ مکروہ ہے. اب تک ہم نے فعل مکروہ سنا تھا، بندہ مکروہ نہیں سنا تھا. بس یہی اگر آج کا پیغام واضح ہو گیا تو انشاءاللہ مجلس قبول بھی ہے اور مجلس مؤثر بھی ہے. اللہ امام جواد کے صدقے میں، حرز جواد کے صدقے میں آج کی مجلس میں تشریف لانے والے تمام مومنین مومنات، سادات کرام مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آج کی مجلس کے بانیان کو اللہ جزائے خیر مرحمت فرمائے. رضوی خاندان کے رزق و مال میں اللہ برکت دے، اور ہماری بھابھی صاحبہ حاجی صاحب کی، حاجی رضا شاہ صاحب کی زوجہ کو اللہ مکمل طور پہ شفا یاب. اور جس طریقے سے آج حاجی صاحب کے بچوں نے مسلم ڈے پریڈ میں بہترین کردار ادا کیا، اور آج آل محمد کے ماننے والے پریڈ پہ چھائے رہے، اگرچہ ہمارے لوگ تو سوائے ایک بیچارے آقا کے کوئی گیا ہی نہیں. اللہ ہدایت فرمائے. یا اللہ اسی طریقے سے ہمارے جوان بچوں کو ان مسلم ڈے پریڈز وغیرہ میں چھانے کی توفیق عطا فرما. بس تقریر تمام ہو گئی، طویل زحمت نہیں ہوگی، صرف ایک کا ایک جملہ. امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی شب شہادت ہے، اور ہمارے یہ امام بغداد میں شہید ہوئے. جس طرح ان کے جد غریب الغرباء تھے، یہ بھی غریب تھے. غریب اسے کہتے ہیں جو اپنے وطن میں نہ ہو، اور ان کو زہر وہ دیا گیا جس کو زہر ہلاہل کہتے ہیں. یہ ایک چٹکی، جنگ میں ایک صاحب تھے بہت بڑے حکیم، حاضر کے وقت شمار ہوتے تھے. ان سے میں نے خود پوچھا تھا جنگ شہر میں کہ آپ بتائیں حکمت میں زہر ہلاہل کسے کہتے ہیں؟ تو مجھے آج بھی یاد ہے، سفید داڑھی تھی ان کی، وہ بھیگ گئی آنسوؤں سے. میں اس وقت تازہ تازہ مولانا بننے گیا تھا. میں حیران ہوا کہ میں نے سوال پوچھا ہے اور یہ رونے لگ گئے. میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہا تم نے زہر ہلاہل کہہ کے میرا کلیجہ ہلا دیا، اس لیے کہ میرے ہر امام کو زہر ہلاہل ملا. زہر ہلاہل اسے کہتے ہیں کہ جس میں سے چٹکی اگر دریا میں ڈال دیں یا نہر میں تو مچھلیاں تپش سے مر جاتی. اس لیے کلیجہ کٹ کٹ کے میرے نویں امام کا باہر آیا. اور سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ اہل خانہ موجود نہیں ہے، یعنی زیادہ خاندان مدینہ میں ہے. ان دونوں کی یہ پریشانی ہے، بلکہ ان کے بعد والے اماموں کی یہی پریشانی رہی کہ خاندان رہ گیا مدینے میں، شہید ہو گئے پردیس میں. مگر ایک بات کہوں گا، امام ہادی آئے باذن امامت، انہوں نے جنازہ بھی پڑھایا، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ غسل بھی دیا اور کفن بھی پہنایا. تجہیز و تکفین میں مجھے ایک وہ جنازہ یاد آ گیا. رسم دنیا یہی ہے کہ جب باپ مر رہا ہو بیٹا کفن لاتا ہے، بیٹا جنازہ پڑھاتا ہے، اور معصوم کا جنازہ تو معصوم ہی پڑھاتا ہے. مجھے کربلا میں ایک جنازہ دکھائی دیا حسین غریب کا کہ 3 دن تک تپتی ریتی پہ پڑا تھا. کسی نے عابد بیمار کو کفن نہ دیا، کسی نے عابد بیمار سے نہ کہا کہ نماز جنازہ پڑھ لو. اور جب آیا بھی شہزادہ اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے تو عجیب شان سے کیا. سب کو تو دفنا کر جب اپنے بابا کو دفن کرنے
لگے تو بنی اسد سے کہا ایک چٹائی لے آؤ، اپنے بابا کی ہڈیوں، پسلیوں، گوشت کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور قبر پہ رکھا۔ ھذا قبر الغریب، ماتم حسین۔